दोपहर की तेज धूप में गांव का चौक अंगारों की तरह दहक रहा था। कच्चे रास्तों पर धूल का बादल उड़ रहा था। उसके बीचों बीच जिरगे का दायरा लगा हुआ था। लंबी मूछों वाले सरदार, सफेद कपड़ों में लिपटे बूढ़े और तेज गर्दनों वाले जवान एक ही सिफ्त में बैठे थे। माहौल पर एक बेरहम सुनाटा जारी तारी था। चारपाई पर खून आलूद कपड़े रखे थे तो इस जगरे की यादगार थे, जिसने पूरे कबीले को हिला कर रख दिया था। सबकी नजरें जिरगे के मुसन्निफ पर थी, जो सर्द लहजे में फैसला सुना रहा था। खून के बदले खून चाहिए, अहमद खानजादा ने सख्त लहजे में कहा। सामने बैठे चौधरी ने अपने भाई को देखा, जो अपनी मौत से खौफजदा था। मेरे भाई से गलती हो गई है, तुम हमारी जमीनें ले लो, पर खून माफ कर दो। जवेद चौधरी ने इल्तजा की। मेरी मांग का कत्ल हुआ है, उसका खून इतना सस्ता नहीं था कि जमीनों से पूरा हो जाए। अहमद खानजादा को देश ही आ गया था। या तो खून के बदले खून दो या फिर बनी दो। सरदार हाशिम खानजादा ने जैसे फैसला सुनाया, ये ऐलान होते ही जैनब के कदम जैसे जमीन में घड़ गए। 18 बरस की वो नाजुक सी कली, जिसने अभी जिंदगी के ख्वाब देखने शुरू ही किए थे, अचानक एक लर्जते बोसीदा पिंजरे में धकेल दी जाने लगी। उसकी आंखें साकित हो गई, होंठ कपकपाने लगे। वो लर्जती आवाज में बोली, मैंने क्या किया है? क्यों मेरा मुकद्दर इस आग में झोंका जा रहा है? ये तो वो जानती थी कि इस कत्ल में बनी होगी, तो इसके साथ क्या क्या हो सकता है। उसे एक साहिबा का शिद्दत से इंतजार था, न जाने वो आएगा भी या नहीं। लेकिन जिरगे के पथरीले चेहरों पर कोई रहम ना आया। उसकी माँ आगे बढ़ी, हाथ जोड़कर घड़िया कना हुई, नहीं मेरी बच्ची बेकसूर है, उसके ख्वाब मत दफन करो। मगर सरदार के लहजे में पत्थर की सी सख्ती थी। जो भी फैसला हो मानना होगा, और फैसला बदलता नहीं। जैनब के गिर्द सुनाटा फैल गया, उसकी चीखें, उसकी सिसकियां सब धूल में दब गए। और फिर मजमा के आखिरी कोने से एक बाड़ी कड़कती हुई आवाज उठी, बस। सब चौंक कर मुड़े। लंबा चौड़ा वजीहा मगर सख्त चेहरे वाला शख्स आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में तूफान था, कदमों में रोब। ये अल्तमिश खानजादा था, वो नाम जिससे पूरा गांव कांपता था। वो अपने नाम का एक था। वो जिरगे के ऐन बीच पहुंचा। एक लम्हे के तौकफ के बाद उसने अपनी भारी चादर उतारी और लड़ती हुई जैनब के वजूद पर डाल दी। फिजा में बिजलियां गूंजी जब उसने ललकार कर कहा, हाँ, ये वनी होगी। सबकी सांसें थम गई। जैनब ने उस सितमगर को देखा, लेकिन ये किसी की नहीं, सिर्फ अल्तमिश की वनी हो। अल्तमिश ने आसमान की तरफ चुपती निगाहों से देखते ऐलान किया। उस लम्हे जैनब के आंसू जम गए। उसे लोगों यूं लगा जैसे उसकी तकदीर ने एक भयानक मोड़ ले लिया। जिरगे के हाथों जिल्लत से निकलकर वो भी एक ऐसे तूफान के हवाले हो गई थी जो सबके लिए खौफ की अलामत था। मेरी बेटी के साथ ये जुल्म मत करो, वो छोटी है। जैनब की माँ आगे बढ़ी, मौलवी को बुलाओ, असलम चौधरी, मेरे पास वक्त नहीं है। अल्तमिश खानजादा ने एक निगाह सहमी हुई लड़की पर डाली। थोड़ी देर में जैनब चौधरी से जैनब अल्तमिश खानजादा वो बन गई थी। जैनब को खींचते हुए सरदार अल्तमिश खानजादा ने गाड़ी में डाला था, और फिर कितार में स्याह गाड़ियां वहां से खानजादा हवेली की जानिब रवा दवा थी। जैनब के लिए वो सफर गोया एक खतरनाक ख्वाब की मानित था। गाड़ी के शीशों के बाहर दोपहर की तेज धूप, खेतों की सुनहरी झलक और रास्तों की गिर्द सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। वो पिछली सीट पर दुबकी बैठी थी, चेहरा आंसुओं से तर था, हाथ कांपते हुए अपनी चादर को पकड़े हुए थे। साथ वाली नशिस्त पर अल्तमिश खानजादा सकूत में डूबा बैठा था। उसकी निगाहें सीधी आगे जमी हुई थी, जैसे दुनिया के किसी भी मंजर को देखने की उसे परवाह ना हो। लेकिन उसके वजूद से निकलती सख्ती और रोब गाड़ी के अंदर बैठे हर शख्स के सांस रोक देने के लिए काफी था। मुझे छोड़ दीजिए अल्तमिश, मैंने कुछ नहीं किया, खुदा के लिए। ज़ैनब ने लर्जती आवाज में कहना चाहा, लेकिन अल्फाज गले में ही घुट कर रह गए। खामोश, एक लफ्ज मुंह से ना निकले। अल्तमिश ने एक पल के लिए रुख फेरा। उसकी आंखों में ऐसी सख्ती थी कि ज़ैनब का दिल कांप उठा। उसकी स्याह आंखों की गहराई में कोई जज्बात नहीं थे, सिर्फ एक वहशत अंगेज ऐलान था कि अब ये फैसला अटल है। हवेली का भारी सा दरवाजा खुलते ही गाड़ी अंदर दाखिल हुई। ऊंची फसलों और वसी सहन वाले खानजादा हवेली में सदियों पुरानी रवायतों का अक्स लग रही थी। दीवारों पर लटकते चिराग, कच्चे सेन के बीचों बीच कदीम दरख्त और बरामदों में बैठी नौकरानियां, सबकी नजरें तजस्सुस और खौफ के साथ नई आने वाले नफूस पर जमी हुई थी। ज़ैनब को उतारा गया तो वो एक नाजुक पतंग की तरह कदम लड़खड़ा कर जमीन पर गिरते गिरते बची। नौकरानी ने सहारा देना चाहा, मगर अल्तमिश की एक कड़ी निगाह ने सबको पीछे हटा दिया। इसे ऊपर ले जाओ, उसका हुक्म गोया पत्थर का फरमान था। जैनब को सीढ़ियों से ऊपर बड़े कमरे ले जाया गया। कमरा वसी मगर भारी सा था। दीवारों पर
پرانے ہتھیار آویزہ تھے۔ لکڑی کا بڑا بیڈ درمیان میں رکھا تھا۔ زینب کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی گاؤں کا ہجوم، ماں کی چیخیں اور جرگے کی سرد آوازیں گونج رہی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہی پوٹ پوٹ کر رو پڑی، اور نیچے لاؤنج میں التمش خانزادہ لمبے ڈھک پڑتے اپنے والد ہاشم خانزادہ کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تم نے بڑا فیصلہ کر ڈالا التمش، اب یہ بوجھ بھی تیرے کندھوں پر ہے۔ دروازہ کھلتے اس کے والد کی بارعب آواز گونجی، میں نے اس بچی کو اپنی عزت میں لیا ہے، اب کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ التمش نے سنجیدگی سے باپ کی آنکھوں میں دیکھا اور بھاری لہجے میں کہا، اسے احمد کی بنی ہونا تھا، تم کیوں بیچ میں آئے؟ وہ رکا، سانس بھاری ہو گیا۔ بابا سائیں، میں نے اپنی بہن کی موت کا بدلہ خود لینا تھا۔ تمہاری بہن احمد کی مانگ تھی تو اس کے قاتل کی بھتیجی بھی احمد کی بنی ہونی چاہیے تھی۔ وہ التمش خانزادہ کی اس فیصلے سے سخت خفا تھے، لیکن بابا سائیں، میں نے جو فیصلہ لیا ہے وہ بالکل ٹھیک لیا ہے۔ اس لڑکی کی زندگی اب میری مرضی کی اسیر ہوگی۔ وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ احمد نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ زینب اوپر کمرے میں لرزتے ہوئے اپنے نیم مقدر کے سائے میں بیٹھی تھی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اس کی تقدیر اب محبت کی کوئی راہ لے گی یا ایک طوفان کی جس میں اس کا وجود ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ خانزادہ حویلی کا دروازہ درہم سے کھلا تو اندر کے سین میں ایک لمحے کو سلاٹا چھا گیا۔ اونچی دیواروں کے بیچ ڈھلتی چاند کی روشنی گہری ہونے لگی۔ نوکر اور نوکرانی ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ سردار التمش خانزادہ غضب کے عالم میں واپس آیا تھا۔ وہ صبح کا نکلا اب واپس لوٹا تھا۔ زینب کو کمرے سے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے نکلا تھا۔ سب کے قدم خود بخود اس بڑے ہال کی طرف بڑھنے لگے جہاں ہمیشہ کی طرح خانزادہ خاندان کی روح نوشین خانزادہ اماں سائیں تخت النما کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ عمر رسیدہ مگر بے پناہ روب اور دبدبے کی مالک عورت تھی۔ سفید دوپٹے میں لپٹی، چہرے پر جھڑیاں ضرور تھی مگر آنکھوں کی تیزی آج بھی تلوار کی طرح کاٹ رکھتی تھی۔ دروازہ دھڑک کے ساتھ کھلا اور التمش اندر آیا۔ اس کے قدموں کی دھمک پورے ہال میں گونجی۔ سب کی نظریں اس پر اور اس کے ساتھ کھڑی سہمی ہوئی زینب پر جم گئی۔ زینب کا چہرہ آنسو سے تر تھا، وجود کپکپا رہا تھا۔ وہ کسی نادیدہ طوفان کے آگے مجبور پرندے کی طرح کھڑی تھی۔ التمش آگے بڑھا، اماں سائیں، میں لے آیا چودھریوں کی بیٹی۔ ایک جھٹکے میں زینب کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور گہری آواز میں بولا۔ اس نے ایک دہکتی ہوئی حرکت کے ساتھ زینب کو اپنی ماں کے قدموں میں گرا دیا۔ زینب کے ہاتھ فرش سے لگے اور وہ لرزتے وجود کے ساتھ زمین پر گر گئی۔ اماں سائیں کی آنکھیں ساکت ہو گئی۔ انہوں نے اپنی بھاری سانس کے ساتھ گردن سیدھی کی، ٹھنڈی نگاہ زینب پر ڈالی اور پھر ان کی آواز ہال میں گونجی، باری اور حکم دینے والی، یہی ہے وہ لڑکی جس کے بدلے خون ٹھنڈا ہوگا؟ زینب زمین پر ان کے قدموں میں پڑی تھی۔ ہاں اماں سائیں، آج سے یہ زینب چودھری نہیں، زینب التمش خانزادہ ہے۔ اب یہ حویلی میں قید ہے۔ التمش نے گردن اکڑا کر جواب دیا۔ باہر داخل ہوتے یزدان خانزادہ نے بے یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھا جو اتنا پتھر دل ہو گیا تھا کہ ایک لڑکی کی تذلیل کر رہا تھا۔ اماں سائیں نے ایک لمحے کے لیے زینب کے لرزتے وجود پر نظر ٹکائی۔ ان کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں تھی، صرف خانزادی روب کا سایہ تھا۔ ٹھیک ہے، ان کے لبوں سے ایک لفظی جواب نکلا۔ جب خانزادہ حویلی کی دہلیز پر آئی ہے تو اب اس حویلی سے اس کی لاش ہی نکلے گی۔ زینب ایک کانپتے ہاتھوں سے اپنی چادر سمیٹتے ہوئے سسکی بھری۔ اس کے دل پر یہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح گرے۔ زینب نے نم آنکھوں سے التمش خانزادہ کو دیکھا۔ وہ تو اسے اپنا مسیحا سمجھ بیٹھی تھی، پر یہاں تو وہ اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ التمش نے ایک سخت مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ماں کی طرف دیکھا جیسے وہ اپنی جیت کا اعلان کر رہا، اور یوں زینب کی نئی زندگی کی پہلی قید اماں سائی کے قدموں تلے شروع ہوئی۔ وہ کمرے میں مسلسل چکر کاٹ رہی تھی، اوزاروں کی تار روئی جا رہی تھی۔ جب سے اسے یہ پتا چلا تھا کہ اس کے منگیتر التمش خانزادہ نے کسی اور لڑکی کو اپنے نکاح میں لے لیا ہے، تب سے اس کی حالت غیر تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے میرے ساتھ؟ وہ خود سے بولی جب یکدم دروازہ کھول کر احمد خانزادہ کمرے میں داخل ہوا۔ احمد سدرا کے ماموں کا بیٹا تھا اور ساتھ میں اچھا دوست بھی۔ احمد، تم نے اسے روکا نہیں؟ وہ میرے سر پر سوتن لے آیا ہے۔ اس لڑکی کو ونی تو تم نے کرنا تھا نا، پھر التمش نے کیوں کیا؟ احمد کو دیکھتے ہی وہ آپے سے باہر ہوئی تھی۔ سدرا، خود کو سنبھالو۔ ہاں، ونی کا فیصلہ میرا ہی تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ التمش جرگے میں اس قاتل کی بھتیجی کو اپنے نکاح میں لے لے گا۔ احمد نے اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا۔ یہی سوال سب کے دماغ میں گردش کر رہا تھا کہ التمش کیوں بیچ میں کودا تھا۔ ہاشم خانزادہ اور کاظم خانزادہ دونوں بھائی تھے۔ ہاشم خانزادہ کی بیگم نوشین خانزادہ اور ان کی 3 اولادیں،
ایک التمش خانزادہ، دوسرا یزدان خانزادہ اور ایک بیٹی زمل خانزادہ تھی، جبکہ اسلم چودھری نے اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر انہیں قتل کر دیا تھا۔ اس قتل کے عوض ہی زینب کو غنی کیا گیا تھا، جبکہ کاظم خانزادہ کی ایک اولاد تھی جس کا نام تھا سدرا۔ سدرا کے ماموں اس دنیا میں نہیں تھے، جبھی سدرا کی مامی تنہا ہونے کی وجہ سے احمر کے بچپن سے ہی اس حویلی میں سے رہ رہی تھی۔ احمر اور زمل کا رشتہ پہلے سے طے تھا۔ سدرا اور التمش دونوں بھی ایک دوسرے کے رشتے میں بندھے ہوئے تھے۔ جب قتل کی خبر حویلی میں پہنچی تو احمر اپنی محبت، اپنی منگیتر کو کھونے میں جنونی ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں سے ایک لڑکی ہی بنی کر کے لائے گا، لیکن التمش نے عین موقع پر پہنچ کر پاسا ہی پلٹ دیا اور زینب التمش خانزادہ کی ونی ہو گئی۔ سدرا بیٹا رو مت، ابھی تمہاری مامی زندہ ہے، تم اکیلی نہیں ہو، نگین بیگم نے اسے دلاسا دیا۔ سدرا کی والدہ 1 سال پہلے بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ چودھریوں کی حویلی میں جیسے ماتم بچھ گیا تھا۔ اونچی دیواروں کے بیچ گہرا سناٹا پھیلا ہوا تھا، صرف عورتوں کے کمرے سے بین اور سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ دروازے کے قریب کھڑے جاوید چودھری تھکے قدموں سے اندر آئے۔ ان کے کپڑے گرد آلود اور آنکھیں سرخ تھی، جیسے برسوں کا بوجھ چند لمحوں میں اس کے کندھوں پر آن پڑا ہو۔ اندر کمرے میں زینب کی ماں فرش پر بیٹھی تھی، بال بکھرے، آنکھیں آنسوؤں سے سوجی ہوئی۔ میری بچی کھا گئی ہے ظالم، وہ دہاڑے مار کر رو پڑی۔ دوسرے کونے میں کچھ عورتیں اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان کی چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ بس کر دو بابی، اب رونا کیا؟ ایک بھاری آواز سنائی تھی۔ یہ اسلم چودھری تھا، وہی قاتل جس کی حرکت نے زینب کی زندگی کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اس کی نظریں زمین پر تھی، لیکن چہرے پر رعونت کی جھلک صاف تھی۔ چپ رہو تم۔ جاوید چودھری کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ جھپٹ کر بھائی کے قریب آیا اور گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ تیری ہوس نے میری بچی کو زندہ لاش بنا دیا، تیری درندگی کے بدلے میری کلی اجڑ گئی۔ کمرے میں بیٹھے سب لوگ سکتے میں آ گئے، عورتوں کے آنسو تھم گئے، بس فضا میں جاوید کے الفاظ گونجنے لگے۔ اسلم نے نظریں جھکائی، لیکن ہونٹوں پر ہنکار سی آ گئی۔ میں نے جو کیا اس کا فیصلہ جرگے نے کیا، اب تو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ سننا تھا کہ زینب کی ماں کے دل سے ایک چیخ نکلی، جرگے کے فیصلے خدا کے فیصلے نہیں ہوتے، قیامت کے دن میرا خدا تجھ سے حساب لے گا۔ پورا صحن اس بد دعا کی بازگشت سے گونج اٹھا۔ پورا دن بیت چکا تھا، سورج ڈلنے کے بعد اندھیرا حویلی پر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ پرانے درختوں کے سائے لان میں لمبے ہو کر پھیل گئے تھے اور حویلی کی دیواروں پر لٹکتے چراغ ٹمٹما رہے تھے۔ زینب سٹور روم کے سرد اور نم کمرے میں قید تھی، لکڑی کے صندوقوں اور پرانے سامان کے بیچ وہ دبکی بیٹھی تھی۔ اس کے ہونٹ پیاس سے سوکھ گئے تھے، یہ سمبھوک سے نڈال ہو چکا تھا۔ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کی چادر میں جذب ہو کر نم لکیریں چھوڑ گئے تھے۔ اسی وقت نیچے ڈیرے میں التمش خانزادہ بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے میز پر شراب کے گلاس پڑے تھے، مگر وہ ہاتھ نہیں لگا رہا تھا، صرف ساکت آنکھوں سے خلا کو دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھلا تو یزدان خانزادہ اندر آیا۔ وہ اپنے بڑے بھائی کو دیکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ لالا، آپ یہاں بیٹھے؟ مجھے تو لگا تھا کہ آپ اپنی شادی کی ویڈنگ نائٹ منا رہے ہوں گے۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر اگلے لمحے التمش کی سخت نگاہوں نے اس کی مسکراہٹ کو جما دیا۔ چپ رہو یزدان، التمش کی بھاری آواز میں تنبیہ تھی۔ وہ لڑکی جسے کبھی میں نے اپنی خواہش کے خواب میں چاہا تھا، آج میرے کمرے میں ہے، لیکن ونی کے طور پر۔ اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی اور پھر باری لہجے میں بولا، لہجے میں کرب تھا۔ یزدان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تو پھر؟ التمش نے لب بھیج لیے، اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھ گئی۔ میں اس سے اپنی بہن کی موت کا بدلہ لوں گا۔ اسلم چودھری کی بھتیجی ہے وہ، اور اب میرا قہر اس کے لیے ہے۔ یکدم سناٹا چھا گیا۔ یزدان نے بھاری سانس لی، پھر سنجیدگی سے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھائی، ایسا مت کرو، محبت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ خدا نے اگر تمہیں نصیب میں وہ لڑکی لکھی ہے تو اسے سزا نہیں، پناہ دو۔ التمش کے چہرے پر ایک لمحے کو کشمکش ابری، مگر اگلے پر اس کے لبوں پر سختی کی لکیر کھنچ گئی۔ محبت؟ وہ زہر خند ہنسی ہنسا۔ محبت نے ہی مجھے جلایا ہے یزدان، میری بہن کی لاش مجھے محبت کی نہیں بدلے کی قسم دیتی ہے۔ یزدان کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر التمش غصے میں اٹھ کھڑا ہوا، کرسی زور سے دھکیلی اور لمبی ڈگ پڑتا دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں کی دھمک اندھیرے ہال میں گونجتی رہی، جسے وہ اپنے دل کے شور کو دبانے کی کوشش کر رہا۔ یزدان کچھ نہ کر سکا، دکھ اسے بھی تھا، بہن تو اس کی بھی تھی، پر کسی بے قصور کے ساتھ وہ ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ دور سٹور روم میں قید زینب نے دروازے کے باہر چلنے کی آوازیں سنی تو اس کا دل
और जोर سے دھڑکنے لگا۔ اندھیرے میں اسے یوں لگا جیسے کوئی طوفان دروازہ توڑ کر اندر آنے ہی والا ہے۔ زینب ابھی تک اسٹور روم میں قید تھی۔ اندھیرا اس کے وجود کو نگل رہا تھا۔ وہ ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، ہونٹ خشک، آنکھیں سوجی ہوئی اور بدن لرزتا ہوا۔ اچانک باہر ذہن میں بھاری قدموں کی دھمک گونجی۔ دروازے کے قریب شور سا ہوا، پھر چرچراہٹ کے ساتھ اسٹور روم کا دروازہ کھلا۔ زینب نے سہمے ہوئے انداز میں اوپر دیکھا اور اگلے لمحے لرزتی ہوئی آواز میں بول پڑی، التمش تھائی، مجھے یہاں سے لے چلیں، اندر بہت اندھیرا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور گھبراہٹ میں قدم بڑھا کر سیدھا التمش کے عریض سینے سے آ ٹکرائی۔ اس کے وجود کی کپ کپاہٹ، اس کے سانسوں کی تیزی ایک لمحے کے لیے التمش کے دل کو دہلا گئی۔ اس کے سینے میں عجیب سی دھڑکن اٹھنے لگی۔ وہ لمحہ بھاری تھا، جسے صدیوں کا فاصلہ پل بھر میں سمٹ آیا، مگر اگلے لمحے اس کے اندر کا غرور جاگا۔ اس نے زینب کو سختی سے خود سے دور کیا۔ اس کی نظر جیسے ہی زینب کے چہرے پر پڑی، وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ گال پر پڑے تازہ تھپڑ کے نشان روشنی میں ابھر آئے تھے۔ وہ تو اس لڑکی کو کانٹا تک چوبنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ زینب کی آنکھوں میں خوف اور التجا تیر رہی تھی۔ التمش کی آنکھوں میں ایک پل کو نرمی اتر آئی، مگر فوراً لہجہ پتھر کی طرح سخت ہوا۔ یہی تمہارا نصیب ہے، تم اسی قابل ہو۔ اس نے زینب کو بازو سے پکڑا اور جھٹکے سے واپس کمرے کے اندر دھکیل دیا۔ دروازہ زور سے بند کیا، لیکن جیسے ہی دروازہ بند ہوا، اندر سے ہلکی سی آہ کی آواز آئی۔ التمش نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ زینب کی نحیف سی کایا زمین پر ڈھیر تھی۔ وہ نڈھال ہو کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ التمش کے قدم ایک پل کو زمین میں گھڑ گئے۔ اس کا غرور جیسے بکھرنے لگا۔ زینب! وہ بے اختیار دروازہ کھول کر اندر لپکا۔ زینب کی بے عزت حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں کی سرخی مانند پڑ گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل جھک گیا اور کپ کپاتے ہاتھوں سے زینب کا وجود تھاما۔ پہلی بار التمش خانزادہ کے چہرے پر وہ اضطراب تھا جو کسی نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ یہ کیا کر ڈالا میں نے؟ اس نے سرگوشی کی، جیسے خود سے سوال کر رہا۔ اس کے اندر کی گہرائی میں ایک اجنبی درد سر اٹھانے لگا تھا۔ زینب کا نازک سا وجود زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ سانسوں کی مدھم سی لے اور چہرے کی زردی دیکھ التمش کا دل ایک لمحے کو کانپ اٹھا۔ وہ سختی سے جگڑا ہوا شخص پہلی بار خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ زینب! اس نے ہلکی سی آواز میں پکارا، مگر جواب نہ آیا۔ اس نے پلکیں چپکائی، مگر ایک بھاری سانس لے کر چپ گیا۔ اپنے مضبوط بازو سے زینب کو آہستگی سے اٹھایا۔ وہ یوں اس کی گود میں سما گئی جیسے کوئی نازک کلی ہو، طوفان میں ٹوٹ کر گری ہو۔ التمش کے قدم حویلی کے سنسان راہداریوں میں گھسنے لگے۔ دیواروں پر لگے چراغ کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر سائے ڈال رہی تھی۔ نوکر اور نوکرانیاں جو راہ میں دکھائی دیے، حیرت زدہ نظریں جما کر رہ گئے۔ کبھی کسی نے سردار التمش خانزادہ کو یوں کسی کے بازو میں اٹھائے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف پڑا۔ دروازہ کھولتے ہی بلب کی روشنی میں کمرہ روشن ہوا۔ بھاری بیڈ کے پاس پہنچ کر اس نے زینب کو بڑی احتیاط سے نرم بستر پر لٹایا۔ زینب کے پلکیں بند تھی، گالوں پر آنسو کے نشانات اور تھپڑ کی سرخی اب بھی واضح تھی۔ التمش ایک لمحے کو کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو تھی۔ اس کے اندر غصے اور نرمی کی ایک عجیب جنگ چھڑ گئی تھی۔ یہ تمہاری محبت ہے التمش، اس کے ساتھ اتنا ظلم؟ پھر دماغ کہتا کہ صرف ایک بدلہ ہے، ونی میں آئی لڑکی ہے۔ اس نے مٹھی بھیچی، خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر پھر آہستہ سے جھک کر بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ میں نے تمہیں سزا دینا چاہی تھی، لیکن یہ حالت دیکھ کر… وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ اس کے دل کی دیواروں پر پہلی بار کوئی لرزش اتری تھی۔ زینب بے ہوشی میں ہلکی سی سسکی بھر گئی۔ التمش نے گھبرا کر قریب رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور چند قطرے اس کی لبوں سے لگائے۔ لمحہ گزر رہا تھا اور التمش کے چہرے پر سختی کی جگہ اضطراب چھاتا جا رہا تھا۔ زینب نے آہستہ آہستہ پلکیں کھولی۔ کمرے کی روشنی اور ارد گرد کا منظر دیکھ کر وہ چونکی۔ سامنے بستر کے قریب کرسی پر بیٹھا التمش نظر آئے۔ اس کی نظر پڑتے ہی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، التمش سائی، میری کیا غلطی ہے؟ مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ التمش کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نرمی سے اتری، مگر فوراً چہرہ سخت کر گیا۔ اس نے بھاری لہجے میں جواب دیا، غلطی؟ میری معصوم بہن کی کیا غلطی تھی زینب؟ اس نے بھی تو کسی کا خون نہیں بہایا تھا نا؟ پھر بھی اسے زندگی کی سزا مل گئی۔ وہ بے قصور تھی، لیکن تمہارے باپ کے فیصلے نے اس کی جان لے لی۔ وہ دہاڑا تھا، سائی، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو خود اس فیصلے کے بوجھ تلے دب گئی۔ میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ زینب نے سسکی بھرتے ہوئے کہا، ہاں تم بے قصور ہو سکتی ہو، لیکن تمہارے لہو سے میرے دل کو انتقام ٹھنڈا ہوگا۔ التمش کی آنکھیں سرخ ہو اٹھی تھی۔ وہ یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔
کمرے میں ٹہلنے لگا۔ انتقام، محبت کی قسم، سائن، نفرت سے کبھی سکون نہیں ملتا۔ آپ کی بہن کی موت پر میرا دل بھی تڑپتا ہے، پر مجھے کیوں جلایا جا رہا ہے؟ زینب نے کانپتی آواز میں کہا۔ التمش لمحہ بھر کو رک گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب ابھرا۔ زینب کی آنکھوں میں بے بسی اور معصومیت صاف جھلک رہی تھی۔ وہ چاہتا تو پھر سے سخت جملہ بول دیتا، مگر زبان لڑکھڑا گئی۔ میں کمزور نہیں پڑ سکتا زینب، تمہاری آنکھوں کی نمی مجھے توڑ نہ دے۔ یہ کہہ کر اس نے نظریں چرا لی۔ اگر میری تقدیر کی سزا ہے تو مجھے مار ڈالے سائی، پر یوں نہ کر پائی۔ زینب دھیرے سے روتی ہوئی بولی۔ یہ سن کر التمش کے اندر بجلی سی کھول گئی۔ وہ بے اختیار اس کے قریب آیا، جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں آنسوؤں کے قطروں میں اس کی مجبوری لکھی تھی، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ کھانا کھا لو، اب میرے دل میں بس نفرت ہے، اس کو جتنی جلدی تسلیم کر لو اتنا اچھا ہے۔ وہ نظریں پھیرتے خود بالکنی میں آ گیا تھا۔ صبح کے ہلکے سایہ بھی صحن میں اتر ہی رہے تھے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور حویلی کے کونے خدروں میں گھومتی ہوئی ایک اور خاموش سا منظر بنا رہی تھی۔ زینب رات بھر تھکن اور آنکھوں کی سوجن لیے دبے قدموں چلتی ہال میں داخل ہوئی۔ اس کے وجود میں کمزوری، چہرے پر زردی اور دل میں خوف چھپا ہوا تھا۔ سامنے نوشین بیگم اونچی کرسی پر بیٹھی تھی، سفید شال اوڑے، ہاتھ میں چائے کا نازک کپ تھامے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور جھلک رہا تھا۔ قریب ہی سدرا کھڑی تھی، خاموش مگر تیز نظروں سے سب کو دیکھتی ہوئی۔ جب سے انہیں یہ پتا چلا تھا کہ رات کو التمش اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لے گیا تھا، تب سے وہ ساتھ تھی اور رو رو کر اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ ساتھ ہی نگین بیگم، سدرا کی مامی نے بھی اس کے کان کھا لیے تھے۔ زینب نے نظریں جھکائی اور آہستہ سے سلام کیا۔ یہ لڑکی بنو میں آئی ہے نا؟ نوشین بیگم نے بہاری لہجے میں کہا۔ ان کی آواز میں تحقیر کی تیزی تھی۔ پھر براہ راست زینب کو دیکھتے ہوئے بولی، یاد رکھو یہاں تم مہمان بن کر نہیں آئی، یہ حویلی ہے اور اس کی روایتیں تمہیں قید کی طرح نبھانی ہوں گی۔ اپنی اوقات سمجھو ورنہ وقت سکھا دے گا۔ بیگم صاحبہ، میں بس حکم کی پابند ہوں۔ زینب کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ دھیرے سے بولی، اچھی بات ہے، تو پھر آج ہی سے شروع کرو۔ ملازمہ کے ساتھ ناشتہ تیار کرو، اور ہاں سدرا تمہاری نگرانی کرے گی، جو کچھ کہے خاموشی سے کرو۔ نوشین بیگم کے ہونٹوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ سدرا نے آنکھوں میں سختی لیے سر ہلایا، جیسے ایک نیا امتحان اس کے حوالے کر دیا گیا ہو۔ زینب نے پلکیں جھکائی، دل میں دھک سے کچھ ٹوٹا، مگر چپ چاپ آگے بڑھ گئی۔ کچن کی دہلیز پر قدم رکھتی زینب نے خود کو ایک نئی دنیا میں پایا۔ چلتے چولہے کی تپش، برتنوں کی کھنکھناہٹ اور آٹے کی مہک نے اس کے لیے اجنبی سا ماحول بنا دیا۔ ملازمہ نے اشارہ کیا، پہلے برتن دھو لو، پھر آٹا گوندنا ہے۔ زینب نے کپ کپاتے ہاتھوں سے پانی میں برتن ڈالے، ہاتھ جلنے لگے مگر اس نے آواز نہ نکالی۔ سدرا پاس کھڑی خاموشی سے دیکھ رہی تھی، کبھی کبھار سخت لہجے میں ٹوک دیتی، آٹا یوں نہیں گھولتے، نمک زیادہ ہو گیا ہے، دھیان سے کرو۔ زینب کا دل چاہا رو دے مگر وہ ضبط کر گئی۔ اس کی انگلی جل کر لال ہو گئی تھی، درد کی لہر پورے بدن میں دوڑ گئی، مگر اس نے اپنے ہونٹ گھینچ لیے۔ سدرا نے لمحے بڑھ کر اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی آواز میں کہا، چلو میں کر دیتی ہوں، ہاتھ زیادہ نہ جلاؤ۔ یہ جملہ سخت لہجے میں تھا مگر اس میں کہیں نہ کہیں انسانیت کی ہلکی سی جھلک بھی تھی۔ تمہیں پتا ہے التمش میرا ہے، وہ میری محبت ہے، اس کے لیے تم صرف ایک غلام ہو۔ سدرا نے زہر اگلا۔ زینب چپ کر کے سنتی رہی۔ اپنی حویلی میں اس نے یہ سب کام کبھی نہیں کیے تھے۔ اسی لمحے بالکنی کے پردے کے پیچھے ایک سایہ رکا ہوا تھا۔ التمش، اس کی تیز آنکھیں اندر کے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ زینب کی جھکی ہوئی کمر، لرزتے ہاتھ اور آنکھوں میں چھپی خاموش بے بسی اسے عجیب سی کھسک دے گئی۔ وہ ایک لمحے وہاں رکا، پھر سختی سے نظریں پھیر کر واپس چلا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا دل نرم پڑے۔ ناشتہ تیار ہوا، میز پر برتن رکھے گئے۔ نوشین بیگم نے نوالا منہ میں رکھتے ہی زینب پر ایک اور کڑا جملہ پھینکا، یہ سب تمہارا کام ہے، یاد رکھو یہاں عزت محنت سے ملتی ہے اور محبت وہ تو کبھی تمہارے حصے میں آنے والی ہی نہیں۔ زینب نے نظریں نیچی کر کے سر ہلایا۔ دل اندر سے لہو لہا تھا مگر لبوں پر خاموشی کی مہریں سب تھی۔ اس کے وجود میں ایک ضد جاگی تھی، میں معصوم ہوں، میں ٹوٹوں گی نہیں۔ ناشتے کی میز پر سب جمع تھے، بھاری بھرکم لکڑی کی میز پر رنگ برنگے برتن اور کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ نوشین بیگم اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھی تھی، ان کے دونوں طرف گھر کے افراد قطار میں بیٹھے تھے۔ ایک طرف التمش سنگین چہرہ لیے خاموش بیٹھا تھا، آنکھوں میں ایک عجیب سا طوفان چھپا تھا۔ دوسری طرف یزدان موجود تھا، جو سب سے الگ اور نرم دل رکھنے والا لگ رہا تھا۔
احمر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ زینب لرزتے قدموں سے ٹرے لیے اندر آئی، دل کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں شور کر رہی تھی۔ اس نے سب کے سامنے جھک کر سلام کیا۔ سدرا، تم بیٹھ جاؤ، اور تم، وہ ملازماؤں کی طرف دیکھتے رہی، تم لوگ بھی بیٹھ جاؤ، آج سب کو ناشتہ یہ ونی میں آئی لڑکی پیش کرے گی۔ نوشین بیگم کی گرجدار آواز گونجی۔ ہاشم خانزادہ غور سے اپنی بیگم کی بات سن رہے تھے۔ زینب کا دل ایک دم زور سے دھڑکا، اس کے قدم ڈگمگائے، مگر وہ ضبط کرتے ہوئے سب کے لیے ناشتہ لگانے لگی۔ ہر نوالہ جیسے کانٹوں میں لپٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر جو چیز اسے سب سے زیادہ بے چین کر رہی تھی وہ التمش کی خاموشی تھی۔ وہ سیدھی نظروں چکائے بیٹھا تھا، مگر جیسے ہی زینب کبھی کبھار نظریں اٹھاتی اسے لگتا جیسے اس کی آنکھوں کی گرمی سب کچھ جلا دے گی۔ زینب، یہ چمچ نیچے گر گیا ہے، اٹھا دو۔ سدرا ہلکی سی تنزیہ مسکراہٹ لیے بیٹھی تھی، اس نے پلیٹ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ زینب فوراً جھکنے لگی، جو ہی اس کے ہاتھ چمچ کی قریب پہنچے، سدرا نے اچانک اس کے نازک ہاتھ پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ درد کی ایک بجلی سی زینب کے وجود میں دوڑ گئی، اس کی ہلکی مگر تیز چیخ دبی دبی فضا میں گونجی۔ وہ تڑپی، مگر کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ التمش نے ایک لمحے کو آنکھیں سختی سے بند کر لی، اس کے اندر کوئی طوفان سا اٹھا، مگر اس نے اپنے چہرے کو پتھر کی طرح سخت رکھا، جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ یزدان کا چہرہ اماوس کی رات میں اچانک چمکتے بادل کی طرح بدل گیا۔ وہ جھٹکے سے کھڑا ہو گیا، کرسی پیچھے کی طرف ہلکی سی آواز کے ساتھ سرکی۔ سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ کام التمش کرے، پر وہ تو سخت دل ہو گیا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ گھر کے سارے افراد کو کام کرنا چاہیے، صرف بابی کو اس طرح سب کے آگے ذلیل کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ یزدان نے بھاری لہجے میں کہا۔ نشین بیگم چونک کر سیدھی ہوئی، مگر یزدان کی آنکھوں میں آگ دیکھ کر خاموش رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یزدان ان کا لاڈلا ہے، ان کے سامنے ان کی ڈانٹ بھی بے اثر ہو جاتی ہے۔ یزدان نے زینب کا کانپتا ہوا ہاتھ تھاما اور اسے کھڑا کر کے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا۔ بیٹھ جائیں بھابی۔ اس کے لہجے میں حکم بھی تھا اور تحفظ بھی۔ لمحہ بھر کو سب خاموش ہو گئے۔ التمش نے گہری سانس لی، جیسے کچھ کہنا چاہتا، مگر الفاظ اندر ہی قید ہو گئے۔ یزدان خود آگے بڑھا، ناشتے کی پلیٹیں سب کے آگے رکھنے لگا۔ پراٹھے، انڈے، چائے، سب کچھ ایک ایک کر کے دے کر بولا، سب کا پیٹ ایک سا ہے اور سب کے حصے کا نوالا ایک سا ہے، پھر فرق کیسا؟ یزدان، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ نوشین بیگم نے گہری نظر یزدان پر ڈالی، پھر آہستہ سے بولی، مجھے کچھ نہیں ہوا اما سائی، مگر ایک بات جان لے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے اور میں کسی بے قصور کے ساتھ زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ یزدان نے دھیمے مگر غصے میں بھیگے لہجے میں کہا۔ زینب نے دھیرے سے نظریں اٹھا کر یزدان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار کوئی روشنی اتر آئی، ایک ایسی روشنی جو شاید پہلی بار اس کے وجود کو تحفظ کا احساس دے رہی تھی۔ التمش جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، ماں اور باپ کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ ماں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور اس کے قریب آ کر کہا، بیٹا، یہ کبھی مت بھولنا، وہ لڑکی ونی ہے، ہماری دشمنوں کی بیٹی، تمہاری بہن کی قربانی کا بدلہ اسی کے ذریعے پورا ہونا ہے۔ ہم نے تم پر بھروسہ کیا التمش، اب وقت ہے کہ تم اپنے بہن کے لہو کا حساب لو۔ وہ لڑکی صرف ایک بیوی نہیں، تمہارے انتقام کا ہتھیار ہے۔ ہاشم خانزادہ نے سخت لہجے میں بات آگے بڑھائی۔ التمش کی آنکھوں میں سرد آگ بھڑک اٹھی، اس نے بھاری لہجے میں کہا، آپ دونوں بے فکر رہیں، میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا کہ چودھری کی نسلیں یاد رکھیں گی، وہ تڑپیں گے جیسے میری بہن تڑپی تھی، بس یہی چاہتے ہیں ہم۔ نشین بیگم نے مطمئن ہو کر سر ہلایا۔ التمش کمرے سے باہر نکلا تو لان میں سدرا اس کے سامنے آ گئی، آنکھوں میں نمی، لبوں پر شکوہ تھا۔ التمش، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے میرے دل کو زخمی کیا۔ وہ بھڑکی۔ التمش ایک لمحے کے لیے رکا، پھر صفاق سکون سے بولا، میں نے کب تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم سے نکاح کروں گا سدرا؟ یہ الفاظ سدرا کے دل پر تازیانے کی طرح لگے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور غصہ بڑھ گیا اور اندر ہی اندر وہ جل کر رہ گئی۔ وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اتنے میں احمر آگے بڑھا، سدرا کی حالت دیکھ کر اس کے قریب آیا۔ فکر نہ کرو سدرا، تمہیں تمہارا التمش ضرور ملے گا۔ سدرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ احمد کے چہرے پر ایک پر اعتماد مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ مگر بھرپور یقین سے بولا، میں ایک ایسی چال چلوں گا کہ دیکھنا، یہ سب کچھ تمہارے حق میں ہو جائے گا، اور وہ ونی والی لڑکی، اسے سر جھکا کر زیر لب، وہ میری ہوگی۔ فضا میں سازش کی بو بھر گئی۔ ایک طرف التمش کا انتقام تھا اور دوسری طرف احمد کے منصوبے، اور بیچ میں سدرا کا جلتا ہوا دل۔ سب اپنی اپنی راہوں پر، مگر ایک ہی کھیل کے مہرے بن چکے تھے۔
زینب کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے کپڑے میلے کچیلے کچیل سے بڑھ گئے تھے، چہرہ آنسو سے تر اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ آج کل اس کا ایک ہی کام تھا، رونا۔ دروازہ زور سے کھلا اور تمش خانزادہ اندر آیا۔ اس کی نظر جیسے ہی زینب کی حالت پر پڑی، اس کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئی۔ مجھے یہ گندگی برداشت نہیں ہے، وہ کرخت لہجے میں بولا۔ پہلے جا کر اپنے کپڑے بدلو۔ زینب نے آنکھوں میں آنسو بھر کے سر اٹھایا۔ پر میرے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں سائیں۔ وہ من بنائی، جا کے چیک کرو، میں نے رکھوا دیا ہے، التمش نے کڑے انداز میں کہا۔ زینب آہستہ آہستہ اٹھی، کندھوں میں بوجھ اور آنکھوں میں نمی لیے وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ واپس آئی تو وہ صاف لباس میں تھی، بال اب بھی بھیگے ہوئے تھے، قطرے اس کے بالوں پر پھسل رہے تھے۔ اس منظر نے ایک لمحے کو التمش کا دل لرزا دیا۔ نگاہوں میں پرانی یاد چھلکی، دریا کنارے کی دوپہریں ہنستی کھیلتی زینب، اور وہ وعدے جو کبھی انہوں نے چپکے سے کیے تھے۔ جب وہ نہا کر باہر آئی تو نئے کپڑے میں اس کا وجود نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ التمش دروازے کے قریب کھڑا ہوا تھا اور گھڑی پر اسے دیکھتا رہا۔ چشمے نظر میں وہ منظر نہیں رک رہا تھا، اس کی وہ چمکدار یادیں جو ندی کنارے گزاری گئی تھی، جب وہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے، ہنس کر بیٹھتے، وعدے کرتے تھے۔ یاد آیا جب التمش نے پہلی بار اس کے ہاتھ میں پھول رکھے تھے، جب اس نے اس کے نام پر چھوٹی چھوٹی روشنیوں کی امید پال رکھی تھی۔ لگ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی معصوم بہن کا چہرہ ابھرا، خون آلود اور بے جان۔ اس کے دل کی نرمی پتھر بن گئی۔ وہ جھٹکے سے آگے بڑھا، زینب کا چہرہ اپنی نظروں میں قید کرتے ہوئے بولا، ہاں تم وہی زینب ہو جسے میں چاہتا تھا، لیکن اب تمہارے چچا کے کیے کا حساب تمہارے وجود سے لوں گا۔ سائی، اگر بدلہ ہی لینا ہے تو مرد سے لیتے، پر عورت کی عزت کو مت روندتے۔ میں قصوروار نہیں ہوں۔ زینب کی آنکھوں میں سراسمگی تھی، لرزتی آواز میں بولی۔ التمش کے اندر غصے کی بجلی کلدی۔ ایک لمحے کو اس کا ہاتھ اوپر اٹھا اور زینب کے نازک رخسار پر بھاری تھپڑ کی صورت گرا۔ محبت کے وعدے یاد دلاتی ہوں۔ اس کی آواز دہاڑ میں بدلی۔ وہ وعدے اس دن مر گئے جب میری بہن کی لاش میرے سامنے رکھی گئی تھی۔ زینب دھک سے رہ گئی، آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ وہ دھیرے سے بولی، سائی آپ اگر اتنی ہی نفرت کرتے ہیں تو مجھے مار ڈالیں، پر یوں مت جلاتے رہیے، میں تمہیں جلا کر ہی سکون پاؤں گا۔ التمش نے رخ موڑ لیا اور مٹھی بیچ کر بولا، زیادہ زبان مت چلایا کرو، میرے کپڑے نکالو، آج سے میرے سارے کام تم کرو گی۔ زینب سختی کی حالت میں تھی، پھر وہ کپڑے نکال کر دینے لگی۔ التمش اس سے کپڑے لیتا واش روم میں بند ہو گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ کمرے میں صرف زینب کی سسکیاں باقی رہ گئی۔ وہ بستر پر گر گئی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈانپ لیا۔ دل میں والدین کی یاد ایک طرف بن کر جاگ اٹھی۔ وہ جب سے گھر سے نکلا تھا تو واپس حویلی نہیں گیا تھا۔ اپنا سارا غصہ اس نے اس ننھی جان پر نکال دیا تھا۔ اب رہ کے التمش خانزادہ کو خود پر غصہ آ رہا تھا کیونکہ اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا جب یزدان نے اس کے ساتھ آ کر تخت پر بیٹھ گیا۔ لالا کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ کب سے دیکھ رہا تھا کہ التمش کسی گہری سوچ میں ہے۔ نہیں کچھ نہیں، بس یہی سوچ رہا ہوں کہ آج زینب کی ماں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ التمش نے یزدان کو سب بتانا شروع کیا۔ تپتی دھوپ میں وہ چادر میں اپنا منہ چھپائے خانزادوں کی ڈیرے پر چلی آئی تھی، صرف اور صرف اپنی بیٹی کی خاطر۔ جب اس کی نظر التمش پر پڑی تو وہ چھپتے چھپاتے اس تک پہنچی۔ التمش کسی ہاتھوں کو دیکھ کر ذرا سائڈ پر آ گیا۔ انہوں نے چہرے سے چادر ہٹائی تو التمش انہیں فوراً پہچان گیا، کیونکہ انہیں کافی بار دیکھ چکا تھا۔ ان کی بہت سی جھلک زینب میں آتی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے یکدم ہی زینب کا چہرہ جل ملا سا گیا۔ سنہری آنکھیں، دودھ جیسی رنگت، ان پر پہرا دیتی بڑی بڑی پلکیں، وہ خوبصورتی کا مجسمہ تھی۔ بیٹا میں آج تم سے ایک وعدہ لینے آئی ہوں۔ میری بیٹی بے قصور ہے، اس کے ساتھ ظلم مت کرو۔ جو تمہاری بہن کا اصل گناہگار ہے اسلم، اس کا قتل کرو۔ اگر تم ایک مرد ہو تو اس کو جان سے مار ڈالو، پر میری بیٹی کو ایک مقام دو جو اس کا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ظلم مت کرو۔ وہ سانس لینے کو ذرا ٹھہری، لیکن میں ایسا کیوں کروں؟ میری بہن بھی تو معصوم تھی نا۔ اس خبیث نے میری بہن کو جب نہیں بخشا تو میں کیوں آپ کی بیٹی کے بارے میں سوچوں؟ اس کی آواز میں غصے کی جھلک تھی۔ کیوں بیٹا؟ اسلم تو درندہ ہے جس نے میری بیٹی کو بھی نہیں بخشا۔ اس نے بچپن میں اپنی ہوس کا نشانہ میری بیٹی کو بھی بنانا چاہا، اور نہ جانے گاؤں کی کتنی لڑکیوں کا وہ نقصان کر چکا ہے۔ ایسے درندے کو تم جیسا فرشتہ ہی ختم کر سکتا ہے۔ میری بیٹی کو سزا مت دو۔ اگر مرد ہو تو مرد بن کر اپنی بہن کا بدلہ لو اور اسلم کو قتل کر دو۔ مجھ سے ساری بات کرتے وہاں سے نکل آئی۔
جبکہ التمش گہری کشمکش میں پڑ گیا۔ یہی تو میں کہہ رہا تھا آپ سے لالا، ایک ایسا درندہ کھلا پھر رہا ہے اور آپ ایک ایسی لڑکی کو سزا دے رہے ہیں جو بے قصور ہے، معصوم ہے۔ اس کا جواب آپ کو نہیں دینا ہوگا۔ یزدان نے سمجھانے کی کوشش کی، باقی آگے فیصلے آپ کے ہیں لالا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی بہن کی موت کا بدلہ لینا نہیں چاہتا، میں بالکل چاہتا ہوں، پر میں موت کا بدلہ اس کے قاتل سے لوں گا، کسی بے قصور سے نہیں۔ میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا لالا، پھر چاہے مجھے قتل ہی لوں کیوں نہ کر دیا جائے۔ جرگے میں یزدان خان زادہ شعلہ برستی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ التمش ایک نتیجے میں پہنچا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو یزدان، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب ہم دونوں بھائی مل کر اپنی بہن کا بدلہ لیں گے، پر کسی بے قصور سے نہیں، بلکہ اسی درندے سے جس نے ہماری بہن کو سلا دیا۔ وہ دونوں بھائی فیصلہ کرتے ہوئے وہاں سے ایک ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر حویلی کی طرف نکلے تھے۔ آج بھی پورا دن اس نے حویلی کا کام کیا تھا، اور اوپر سے غصے میں جو تھپڑ اس کو نشین بیگم اور نگین بیگم مارتی تھی، اس سے اس کا منہ سوجا ہوا تھا، ہونٹ پھٹ کے نیلا پڑ چکا تھا، اور پاؤں آج اس کا گرم پانی سے جل گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ صوفے پر بیٹھ کر کرا رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور التمش خانزادہ کمرے میں داخل ہوا تو ایک نظر زینب نے اسے دیکھا، پھر اپنی نگاہ ستمگر سے ہٹا دی۔ التمش بغور اس کا چہرہ دیکھتے اپنی گھڑی والیٹ موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ رہا تھا، پھر اس نے اپنی سیاہ رنگ کی شال اتار کر زینب کو پکارا، التمش کی جان۔ زینب نے حیران کن نظروں سے اس پر ڈالے، یہ تو صرف محبت میں کہتا تھا وہ، ادھر آؤ، یہ کپڑے رکھو۔ زینب مشکل سے کھڑی ہوئی، پاؤں بہت درد کر رہا تھا۔ زینب نے جب ہی اٹھنے کی کوشش کی، اس کا جلتا ہوا پاؤں بستر کی چادر سے چھوا تو وہ کرا اٹھی، ہونٹوں سے بے اختیار دبی سی سسکاریں نکلی۔ التمش کی تیز آنکھوں نے لمحے بھر میں اس کا درد بھانپ لیا۔ وہ فوراً 2 قدم آگے بڑھا اور گھبرا کر بولا، زینب یہ کیا ہوا تمہیں؟ وہ لمحے بھر میں اس تک پہنچا اور گھبراہٹ میں منظری چکا گئی، کانپتے ہاتھوں سے چادر کو پٹھی پہ جکڑ لیا۔ تو کچھ نہیں سائیں، اس کی آواز پھسپھسائی تھی، ڈری سہمی سے نکلی۔ التمش نے اس کی بات کاٹ دی، جھوٹ مت بولو، یہ کس نے کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، آنکھوں کے کونے گیلے ہونے لگے، خوف کے مارے زبان جسے گھنگ ہو گئی تھی۔ التمش نے اس کے قریب بیٹھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، زینب میں نے پوچھا ہے کچھ، ڈرو مت، مجھے بتاؤ کون تھا؟ وہ سمجھ گیا تھا کہ زینب اس سے ڈر رہی ہے، اس کی آنکھوں کے پردے لرزے اور آخر کار وہ ٹوٹ کر بولی، سائیں نگین بیگم نے اور سدرا نے بھی ساتھ دیا تھا۔ یہ سن کر التمش کے چہرے پر ایک پل خون دوڑ گیا، آنکھوں میں شعلہ بھڑک اٹھے، مگر زینب کے سہمے وجود کو دیکھ کر اس نے خود کو ضبط میں رکھا، ایک گہری سانس لے کر اٹھا اور الماری سے دوائی کا ڈبہ نکالا۔ واپس آ کر اس نے نرمی سے اس کا پاؤں اپنی گود میں رکھا۔ زینب کہاں اٹھی، سائیں رہنے دے، درد ہوگا۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ التمش کا اتنا نرم انداز اس کی سمجھ سے باہر تھا، ورنہ 2-3 دنوں سے تو وہ اتنی سختی برت رہا تھا۔ چپ رہو، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا، التمش نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس نے روئی پر مرہم لگایا اور نہایت احتیاط سے زینب کے جلے ہوئے پاؤں پر رکھا۔ ٹھنڈی مرہم کے چھونے سے زینب نے سکون کی ہلکی سی سانس لی، پھر اس کے سوجے ہوئے گھٹنے اور پاؤں کی ایڑی پر بھی دوائی لگائی۔ التمش اس کی کراہوں پر ہر بار سر جھکا دیتا جیسے اس کے دل پر وار ہو رہا، اب بس، میری جان کو کچھ نہیں ہوگا، اس نے ہولے سے کہا اور مرہم لگاتے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ زینب کی آنکھوں میں پہلی بار ایک نرم سا اعتماد اتر رہا تھا، جیسے وہ دل ہی دل میں مان چکی ہو کہ یہ شخص اس کی ڈھال ہے۔ التمش نے زینب کے پاؤں پر مرہم لگا کر نرمی سے اس کی چادر درست کی، مگر جب اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرتے اسے دیکھا تو آگے بڑھ کر بغیر اجازت لیے اسے بازوں میں بھر لیا۔ زینب چونک گئی، سائیں چھوڑ دے، میں خود، مگر التمش کے چہرے کی سنجیدگی اور اس کے پاؤں کی مضبوط گرفت نے اسے خاموش کر دیا۔ اسے گود میں اٹھا کر آہستگی سے بستر تک لایا، جیسے کوئی نازک شے ٹوٹ نہ جائے۔ نرمی سے بستر پر لیٹایا، خود بھی اس کے پاس بیٹھتے بیٹھتے آخر میں اس کے ساتھ دراز ہو گیا۔ زینب کی دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ التمش نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنا شروع کی، پھر نرم لہجے میں پوچھا، زینب ایک بات بتاؤ، بچپن میں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اسلم چاچا نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ زینب نے سہم کر آنکھیں بند کر دی، ہونٹ کانپنے لگے مگر لبوں پر کوئی آواز نہ نکلی۔ التمش نے اور قریب ہو کر اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، میں ہوں نا زینب، اب اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سچ بتا۔ وہ ایک بار پھر یقین چاہتا تھا، سائیں وہ اسلم چاچا نے مجھے بچپن میں ہاتھ لگانے کی کوشش کی تھی،
मैं छोटी थी, किसी को कुछ कह भी ना सकी। ज़ैनब के ज़ब्त के बंधन टूट गए। वो रो पड़ी और हिचकियों के बीच बोली। अल्तमिश का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। आंखों में खून उतर आया, मगर उसने अपने लहजे में सिर्फ नरमी रखी। उसने ज़ैनब को बाहों में भर लिया और उसके सर को अपने सीने से लगा लिया। चुप, अब और कुछ नहीं होगा। सुन लो मेरी बात। तुम्हें मेरे प्यार की कसम और मेरी बहन की कसम, मैं इस दरिंदे को जमीन के नीचे दफना दूंगा। तुम्हें अब डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ज़ैनब उसकी बात सुनकर और जोर से रोने लगी, मगर आंसुओं के साथ साथ दिल पर छाई बरसों की चट्टान हल्की होने लगी। उसने सिसकते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी मोहब्बत मुझे वापस मिल गई। अल्तमिश ने उसकी आंसू पहुंचे, फिर मजबूती से उसे अपने सीने पे से लगा लिया और खुद भी आंखें मूंद ली। अब सुकून से सो जाओ ज़ैनब, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ज़ैनब उसकी बाजू के हिसार में एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ की छाँव में पहली बार सुकून से आंखें मूंद ली। अल्तमिश भी उसे गोद में भरे नींद की आगोश में चला गया। अगले दिन का सूरज बहुत मुख्तलिफ था, क्योंकि अब ज़ैनब की आंखें अल्तमिश की बाहों में खुली थी और एक तवील अरसे बाद वो वापस अपने अल्तमिश को पा गई थी। अल्तमिश का रिश्ता हवेली वालों ने तो सिदरा से कर दिया था, मगर अल्तमिश सिदरा को खास पसंद नहीं करता था। 2 साल पहले अचानक उसकी नज़र ज़ैनब पर पड़ी थी और वो एक बाजार में कुछ सामान ले रही थी। तब अल्तमिश खानजादा ने उस हूर परी को देखा था और उसके प्यार में खो गया था। उसके बाद वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से मिलने लगे और ये मुलाकातें शिद्दत पसंद हो गई। अल्तमिश उससे वादे करता था कि उस सबसे लड़कर हवेली बारात लाएगा और उसे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। वो कुछ दिन के लिए शहर गया हुआ था जब उसे खबर मिली कि उसकी बहन का कत्ल हो गया और कत्ल करने वाला असलम चौधरी है। यह खबर किसी तूफान से कम नहीं थी। वो वापस गांव आया जब उसने ये सुना कि अहमद जिरगे में ज़ैनब को मांग रहा है और ज़ैनब डरी सहमी खड़ी है। तो उस वक्त वो फैसला करता आगे बढ़ा और ज़ैनब को गनी में ले लिया। उसने अपनी मोहब्बत को खामोश कर दिया, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसे ये समझ आ गई कि असल का सजावार तो असलम है, पर वो ज़ैनब को क्यों सजा दे। और यही चीज़ ज़ैनब के लिए खुशबख्ती साबित हुई। अल्तमिश खानज़ादा, जिसकी बाहें रात पर उसकी गिर्द हिल रही थी, बड़े सुकून से उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। याद है ज़ैनब? उसने धीमे लहजे में कहा। ज़ैनब ने हल्की मुस्कुराहट के साथ आंखें खोली। क्या? जब मैंने पहली बार तुम्हें बाजार में देखा था तो दिल ने वही फैसला कर लिया था कि ये लड़की मेरी है। ज़ैनब के गाल सुर्खी से बढ़ गए। वो शर्म से नजरें झुका गई, मगर अल्तमिश ने उसकी ठोड़ी थाम कर आहिस्ता से चेहरा ऊपर उठाया। अब भी नजरें झुकाओगी? अब तो तुम मेरी हो। ज़ैनब की पलकें लड़सी, उसके होंठ कांपे, मगर अल्फाज तो निकल सके। अल्तमिश ने उसे और करीब खींचा। मैंने तुम्हें सबके खिलाफ चाहकर पाया ज़ैनब, अब तुम्हें अपनी धड़कन से अलग नहीं करूंगा। उसने ज़ैनब की पेशानी पर लंबी सांस के साथ बोसा दिया। ज़ैनब की आंखें बंद हो गई और उसके सीने से लग गई। थोड़ी देर में अल्तमिश तैयार होकर कमरे से निकलने ही वाला था, जिसने पलट कर ज़ैनब की तरफ देखा। ज़ैनब, सुनो। ज़ैनब ने घबरा कर उसकी तरफ रुख किया। अल्तमिश की आंखों में आग दहक रही थी। मैं बाहर सबके सामने तुम्हारे साथ हमदर्दी नहीं कर सकता जब तक अपनी बहन के कातिल को मौत की नींद न सुला दो। जब तक असलम चौधरी की आखिरी सांस मेरे सामने न निकल जाए, तब तक मैं सुकून से जी नहीं सकूंगा और ना ही अपनी माँ के दूध का हक अदा कर सकूंगा। वो लम्हा भर रुका, फिर ज़ैनब के करीब आया। लेकिन याद रखना, तुम मेरी अमानत हो, मेरी हवेली की रानी हो। तुम्हें कोई हाथ भी लगाएगा तो उसकी हड्डियों का सरिया ठंडा कर दूंगा। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ज़ैनब की नजरें बस उसी के पीछे पीछे की। दिल में अजीब सा फखर और डर एक साथ समा गया। नीचे सहन में आकर ज़ैनब हस्बे मामूल काम काज में लग गई। वो बर्तन संभाल रही थी कि नगीन बेगम आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके करीब आए। वही लड़की, आ मेरे पाँव दबा। उनके लहजे में हुक्म था और हकारत थी। ज़ैनब ने एक लम्हे के लिए नजरें उठाई। उसकी आंखों में पहली बार एक उजाला सा था। माफ करना बीबी जी, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं। क्या कहा तूने? नगीन बेगम ने चौंक कर उसे देखा। मैं भले यहाँ खून बहा में आई हूँ, लेकिन मेरा निकाह हो चुका है अल्तमिश खानजादा से। मैं अब उनकी इज्जत हूँ, उनकी शान हूँ। आइंदा अपनी औकात मत भूलिएगा। मैं शहजादे की बीवी हूँ। ज़ैनब के लहजे में हिम्मत आ गई थी। ये सुनकर नगीन बेगम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो झिपट कर आगे बढ़ी और ज़ैनब के बालों से जकड़ लिया। ए बदजुबान, तुझे हवेली की रोटी हजम हो गई है क्या? या ज्यादा बोलने लगी है? अभी सजा देकर तेरे होश ठिकाने लगा दूं। ज़ैनब तड़पने लगी, उसके हाथ लर्ज के, लेकिन अचानक सिदरा की आवाज कमरे के दरवाजे से गूंजी। मामी, छोड़ दीजिए इसे।
یہ بیچاری معصوم ہے۔ نگین بیگم نے غصے سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ سدرا، تم بیچ میں نہ ہو، یہ لڑکی تمہارا نصیب بھی ہڑپ گئی۔ سدرا کا اتنا اچھا رویہ نہیں تھا زینب کے ساتھ۔ سدرا آگے بڑھی، زینب کو اپنے ساتھ کرتے بولی، مامی اس بچی کو کچھ نہ کہیے، یہ ہماری عزت ہے، میں سمجھا دوں گی اپنی دوست کو۔ زینب نے حیرت سے سدرا کو دیکھا کہ اتنی ہمدردی کر رہی تھی، پھر سوچا شاید وہ بدل گئی ہو، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ سدرا کی اس ہمدردی کے پیچھے اپنا مفاد چھپا ہے۔ سدرا نے رات بھر بے چین رہ کر ایک موقع تلاش کیا۔ صبح کے کمزور سائے تھے کہ وہ زینب کے پاس آ کر کہنے لگی، زینب ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، تمہیں فوراً میرے ساتھ جانا ہوگا۔ زینب الجھن میں پڑ گئی، کیسا ایکسیڈنٹ؟ سدرا نے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر نظر دوڑا کر کہا، بس جلدی تیار ہو لو، باتیں بعد میں۔ زینب نے اعتراض کیا مگر سدرا کا انداز اتنا پرامن نہیں تھا کہ اسے مزید پوچھا جائے۔ احمد پہلے سے ہی باہر کھڑا تھا۔ اس نے زبردستی مسکراہٹ سے زینب کو گاڑی میں بٹھایا اور وہ دونوں کسی پرانے خستہ مکان کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں زینب کا دل اچانک سے بے چین ہونے لگا۔ کیا معاملہ تھا؟ وہ احمد کے چہرے کی اطمینان بڑی خوش مسکراہٹ دیکھ کر اور زیادہ گھبرا گئی۔ جب وہ مکان کے پاس رکے تو احمد نے زینب کو اندر کھینچا۔ مکان سنسان، دھول اڑی ہوئی اور دروازوں پر وقت کے نشان تھے۔ زینب نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی مگر دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آواز دھیمی سی نکلی، سدرا یہ کہاں لائی ہو، مجھے جانے دو۔ احمد نے قدم بڑھایا اور اس کے قدموں کو روکنے لگا۔ اس کا ارادہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ زینب نے چیخنے کی کوشش کی مگر حلق میں آواز ہی نہ نکلی۔ 2 دن کے بعد التمش خانزادہ حویلی لوٹا تو اس کی نظر زینب کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر زینب اس سے کہیں نہ ملی تو دل میں خوف سا آیا۔ وہ فوری طور پر سدرا کے پاس پہنچ گیا۔ اسے یقین تھا کہ سدرا کو کچھ نہ کچھ پتہ ہی ہوگا۔ سدرا، زینب کہاں ہے؟ التمش نے استفسار کیا۔ مجھے نہیں پتا، وہ انجان بنی، زیادہ بکواس نہیں کرو، 1 منٹ میں سارا سچ بول دو۔ کہاں ہے زینب، ورنہ تمہیں یہی موت کی نیند میں سلا دوں گا۔ اچانک پسٹل نکال کر وہ اس کے سر پر رکھ دی اور سدرا خوف کے مارے سارا سچ اگل گئی۔ احمد کے ساتھ کہیں گئی ہے۔ احمد چاہتا تھا کہ تم سمجھو وہ لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور احمد اسے استعمال کر کے چھوڑ دے اور یہاں تم مجھے مل جاؤ، بس میں یہی چاہتی ہوں اور کچھ نہیں۔ سدرا کے خوف سے پسینے چھوٹ گئے۔ سدرا کو یوں ہی چھوڑ کر وہ بھاگا تھا۔ یزدان پہلے پہنچ گیا۔ یزدان نے دروازہ زور سے کھولا اور دیکھا احمد زینب کے قریب جا کر کھڑا تھا۔ ساتھ زینب کا چاچا اسلم بھی تھا۔ فوراً سے اس کا خون کھول اٹھا۔ کیا کر رہا ہے تو؟ اس نے غضب سے پکارا اور احمد اور اسلم کی طرف چپٹ پڑا۔ احمد نے گھبرا کر یزدان سے لڑائی شروع کر دی۔ مکے اور دھکا، مکان میں شور اٹھ گیا۔ یزدان نے حوصلہ رکھتے احمد کو پیچھے دھکا دیا اور اسی کشمکش میں احمد نے زینب کو تھام رکھا مگر یزدان نے اسے زور سے کھینچا اور مکے برسائے۔ اسی جہنم کے درمیان باہر کسی بڑے قدم کی آواز گونجی۔ التمش آ پہنچا تھا۔ وہ گھوڑے کی طرح دوڑ کر اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں طوفان تھا جب اس نے زینب کو احمد کے بازو سے نکلتا دیکھا تو اس کا ہاتھ لرزتے ہوئے زینب کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ایک ہی قدم میں زینب کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ ایک پکے پرسکون مگر طاقتور انسان انداز کے اسے پیچھے کڑا کر دیا۔ یزدان نے التمش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لالا ابھی جاؤ، میں ان کو دیکھ لوں گا۔ التمش نے سرد لہجے میں کہا، تم دونوں نے میری حد پار کی ہے، تمہارا حساب میں بعد میں کروں گا۔ پھر اس نے زینب کو اپنے سینے سے لگا بغیر کسی اضافی بات کے دروازے کی طرف چل دیا۔ کچھ ماہ بعد آج ایک بار پھر جرگہ لگا تھا۔ دوپہر کی تیز دھوپ تھی مگر بڑے برگر کے نیچے جرگے کے سردار اور گاؤں کے معزز لوگ جمع تھے۔ ہوا میں سنجیدگی اور فیصلہ کن گھڑی کا پوچھ لٹک رہا تھا۔ سامنے احمد اور اسلم ندامت کے باوجود اکڑنے کی کوشش میں بیٹھے تھے جبکہ زینب سفید دوپٹے میں لپٹی کونے میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور دکھ تھا مگر چہرے پر پہلی بار سکون کی جھلک محسوس ہو رہی تھی۔ جرگے کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہوا۔ یہ ثبوت ہے، اس نے بلند آواز میں کہا اور پرانے گھر کی فوٹیج چلائی۔ سب کی نظریں اس اسکرین پر جم گئی جہاں واضح دکھائی دے رہا تھا کہ احمد زینب کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسلم اس کی مدد کر رہا ہے۔ اگلا منظر کمرے میں چیخو پکار اور دھکم پیل کا تھا۔ آوازیں سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ لوگوں کے درمیان چامو گوئیاں شروع ہو گئی۔ اب تو سب کچھ سامنے آ گیا ہے، گناہگار یہی ہے۔ اسلم، کیا یہ سب تمہارا کیا جا رہا ہے؟ جرگے کے سردار نے گہری سانس لے کر کہا، ہاں یہ سچ ہے، میں نے التمش کی بہن کو مارا تھا، وہ بے قصور تھی مگر میں نے دشمنی کے نشے میں اندھا ہو کر اسے یہ سب کیا۔ اسلم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آخرکار وہ سر جھکا کر بولا،
सन्नाटा छा गया। ज़ैनब की सांसें रुकती हुई महसूस हुई। अल्तमिश की आंखों में सुर्खी बढ़ने लगी, मगर वो ज़ब्त के साथ सीधा बैठा रहा। सरदार ने फैसला सुनाया। अहमद और असलम ने ना सिर्फ एक बेकसूर लड़की की जिंदगी अजीरन की, बल्कि कबीले के असूलों की धज्जियां भी उड़ाई हैं। इन दोनों को सख्त सजा दी जाएगी। जिरगा ने मुतफक्का तौर पर फैसला दिया कि दोनों को कैद और जुर्माना मिलेगा और कबीले से खारिज कर दिया जाएगा। कि सुनते ही ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। ज़ैनब की माँ ने उसका हाथ थामा और कहा, बेटी, इंसाफ हो गया। अल्तमिश उठ खड़ा हुआ। उसकी निगाहें ज़ैनब पर जम गई। वो आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ा, सबके सामने ज़ैनब के करीब जाकर रुका और फिर बारी मगर नरम लहजे में कहा, ज़ैनब, अब इस हवेली की इज्जत है। इसका मुकाम वही है जो मेरी अपनी इज्जत का है। फिर सबके सामने उसने ज़ैनब को आगे बढ़ाकर अपनी चादर के साए में ले लिया। जिरगा खामोश था, मगर सबकी नजरें इस बात की गवाही दे रही थी कि आज से ज़ैनब का मकाम महफूज है, हवेली में भी और अल्तमिश के दिल में भी। आज इंसाफ हो गया था। आज उनकी बेटी को इंसाफ मिला था। हाशिम साहब और नशीन बेगम के दिल को सुकून आ गया था। शाम का वक्त था। हवेली के जहन में लालटेन रोशन थी। माहौल में एक सुकून सा छाया था। जिरगे के फैसले के बाद जब पहली बार ज़ैनब का चेहरा हल्की सी मुस्कुराहट से रोशन हुआ था, हाशिम साहब ने सबको इकट्ठा किया। वो भारी मगर मुतमईन आवाज में बोले, आज से ज़ैनब इस घर की बेटी और हमारी बहू है। ये हमारा फैसला है और इस फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। ज़ैनब की नजरें फख्र से उठ गई। नौशीन बेगम आगे बढ़ी, ज़ैनब के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, हमने तुम्हें कबूल किया है। तुम इस हवेली की रौनक हो। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। दूसरी तरफ सिद्रा चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में शिकस्त की झलक थी। वो जान गई थी कि अल्तमिश उसका मुकद्दर नहीं, उसकी खामोशी है उसकी सबसे बड़ी हार थी। अल्तमिश सब कुछ देख रहा था। वो आहिस्ता कदमों से ज़ैनब के करीब आया। सबके सामने उसने एतमाद बड़ी नजरों से कहा, अब तुम सिर्फ इस हवेली की इज्जत नहीं, मेरी जिंदगी भी हो। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। रात के हवेली के कमरे में खामोशी छाई हुई थी। चांदनी खिड़की से अंदर उतर कर कमरे को रोशन कर रही थी। ज़ैनब झिझकते हुए बैठी थी। अल्तमिश आहिस्ता से करीब आया और उसके हाथ थाम ले। ज़ैनब, आज से तुम मेरा सब कुछ हो। ज़ैनब की पलकें झुक गई, मगर उसकी मुस्कुराहट ने दिल की गवाही दे दी। मैंने तुम्हें अपनी बाहों में पहली बार दुश्मनी के साए में उठाया था, मगर अब तुम्हें मोहब्बत के हिसार में हमेशा के लिए समेट रहा हूं। अल्तमिश ने नरमी से उसकी ठोड़ी ऊपर की और आहिस्ता से कहा। ज़ैनब ने दिल की धड़कनों को छुपाते हुए सर उसके कंधे पर रख दिया। कमरे में सिर्फ चांदनी, सुकून और एक नई मोहब्बत की रोशनी बाकी रह गई। हटे, मुझे सोना है, ज़ैनब ने धीमे से कहा। ऐसे कैसे सोना है? वो शरारत से बोला तो ज़ैनब शर्मा कर उसके सीने में मुंह छुपा गई। अल्तमिश ने अकीदत से उसके सर पर प्यार की मोहर जब्त की। आज मुश्किलों के बाद उसकी मोहब्बत उसके साथ थी।